चलते हैं बराह रास्त। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पड़े अपने अवाम का, अपने इलाका का जो मसाइल है उसका हल निकालने की कोशिश हो, मगर शुरू से लेके एंड वक्त तक हुकूमत का किरदार की वजह से और स्पीकर साहब की गैर जानबदार ट्रीटमेंट की वजह से वो नहीं हो सका। और जिस तरीके से गिनती के बगैर ये PTIMF की तीसरी बजट पास हुआ था, वो भी अफसोसनाक बात है कि इस हद तक हमसे अपने हक छीना गया कि हम अपने रिकॉर्ड भी नहीं ले आ सके कि ये लोग इस बजट के खिलाफ है और ये लोग इस बजट के हक में हैं। ये एक बुनियादी चीज होता है, इसके बगैर आपका बजट का लेजिटिमेसी नहीं होता, आपका बजट का जमहूरी लेजिटिमेसी नहीं होता। और जिस तरीके से खान साहब ने एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी और ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी और ऑल्टरनेटिव मुल्क पे तकरीर किया आज, वो भी आपके सामने है। जो दुख और जो मुश्किल इस वक्त पाकिस्तान के अवाम इसी हुकूमत की नाअहली, नाकामी की वजह से भुगत रहे हैं इस वक्त, वो आप सबके सामने है। मैं उस पर रिपीट भी नहीं करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान के वो अवाम अपने वजीर आजम से नहीं सुनना चाहते हैं कि बिजेंटाइन में क्या हुआ, हिस्ट्री लेसन क्या है, इस्लामिक लेसन क्या है, स्कैंडिनेविया में क्या हो रहा है। वो सुनना चाहते हैं कि लाहौर में क्या हो रहा, पेशावर में क्या हो रहा, क्वेटा में क्या हो रहा है, मुल्तान में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। और आपके पास उन लोगों के अवाम के मसाइल के लिए क्या हल है। आपने आपका 3 साल का रिकॉर्ड बताना था अवाम को, या कम से कम इस साल का रिकॉर्ड बता देते। आप हमें लेक्चर सुना रहे हो, आप कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप इकोनॉमिक तरक्की की बात कर रहे हो कि पाकिस्तान पे इतना इकोनॉमिक तरक्की हो रहा है कि आप नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर अपील कर रहे हो कि जो बाहर रह रहे हैं वो भी वापस आए। आप अगर चाहते हो कि जो पाकिस्तानी बाहर है वो वापस आए, तो फिर आपने वो हालात पैदा करना है। आपने जो नया पाकिस्तान के नाम पे इस मुल्क में जीना इतना मुश्किल बना दिया है आम आदमी के लिए, वो आपके तकरीर से पता चलता है कि आपको तो एहसास ही नहीं है। वो बजट जो तहरीकी महंगाई, तहरीकी गुर्बत और तहरीकी बेरोजगारी का दौर में पेश हो रहा है, उस पे वजीर से लेके वजीर आजम तक सब वाह वाह कर रहे हैं। वो बात तो करते हैं कि गरीबों के साथ देना है, बात तो करते हैं कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, बात तो करते हैं कि गरीब को रिलीफ पहुंचाना चाहिए, लेकिन जो इस डॉक्यूमेंट में असल हकीकत है, जो आपका पॉलिसीज का असल नताइज है, वो इससे बिल्कुल बरक्स है। आप गरीब को मदद नहीं, तकलीफ पहुंचाते हो। आप अमीर को तकलीफ नहीं, रिलीफ पहुंचाते हो। ये आपका रिकॉर्ड है। भूले जो हुआ पहले, वो जो हुआ से सो हुआ। अवाम आपसे हिसाब मांग रहे हैं, आपसे हिसाब मांग रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर टैक्स एमनेस्टी है तो वो अमीर आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। अगर वो कंस्ट्रक्शन के लिए इंसेंटिव है, पैकेज है, तो उसका फायदा तो होगा, तो उन रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एंटिटीज के मालिकान का फायदा होगा। डाटा के मुताबिक ना ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है आपका पैकेज की वजह से, ना उन लोगों की तनख्वाह में इजाफा हुआ है। आपका हर कदम का फायदा
آپ کا ہر سیاسی قدم کا فائدہ، آپ کا ہر معاشی قدم کا فائدہ غریب کو نہیں، امیر کو پہنچا ہے. آپ نے اس ملک کے غریب عوام کو جگہ جگہ لاوارث چھوڑا ہے. خان بات کر رہا تھا، عمران خان وزیر اعظم بات کر رہا تھا کہ وہ غریب طبقات کے ساتھ دینا چاہتا ہے. اپنا ہی ممبران نیشنل اسمبلی کے سٹاف خودکشی کر رہے ہیں، اس لیے تم نے ظلم کر کے ان کے تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا اور آپ نے مہنگائی کی طوفان کھڑا کر دیا. اور آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو کہ آپ کا معاشی ٹیم جو اتنا زبردست تھا کہ آپ نے 3 دفعہ ان کو فائر کرنا پڑا، کہ وہ واہ واہ کا پرفارمنس ہے ان کا. یہ کس قسم کا منافقت ہے؟ آپ کے کہنے سے معاشی ترقی نہیں آئے گا. آپ کا کہنے سے کہ صرف جھوٹ کے بنیاد کے 4% اکنامک گروتھ ہے اس سے ترقی نہیں آئے گا. اگر ترقی آنا ہے اور معاشی ترقی آنا ہے، ہم نے یہ فائدہ غریب عوام کی جیب تک پہنچانا ہے. آپ کی باتیں 3 سال سن کے عوام کے کان پک چکے ہیں. وہ این آر او کا لیسن یا سبق نہیں سننا چاہتے ہیں. جتنے برا ماضی تھا وہ یہ نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ سننا چاہتے ہیں کہ 3 سال تبدیلی کے بعد ان کے حالات آج کیوں زیادہ برے ہیں. 3 سال کی عمران خان کی انصاف کے بعد غربت میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ بے روزگاری میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ مہنگائی میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ کسان کہہ کے آپ کسان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو. آپ نہ ان کو ڈی اے پی پہ سبسڈی دلوا رہے ہو، نہ ان کو یوریا پہ سبسڈی دلوا رہے ہو، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کا کسان پاکستان کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے. آپ نے جو ٹیوب ویل کی بجلی کی ریٹ ہے، آپ کی حکومت آنے کے وقت یہ 5.2 5.3 یاد نہیں 5 پوائنٹ سمتھنگ کا روپیز تھا، اب 12 روپے تک پہنچ چکا ہے. عمران خان کی حکومت یہ بوجھ ڈالتا ہے غریب آدمی پہ اور امیر آدمی کو ٹیکس چھوٹ دیتا. آپ نے خود دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ ٹیکسز دے، اتنا ٹیکسز دے جتنا اسکینڈینیویا میں دیا جاتا ہے. میں اپیل کرتا ہوں بطور آپ کے وزیر اعظم بلا بلا. آپ نے ساتھ تو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اسی بجٹ میں دلوایا ہے. وہی لوگوں کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں خود کہ آپ کو پرائیویٹ میں کہہ رہے تھے کہ تاریخی منافع ہوا، انہی لوگوں کے لیے آپ نے مسلسل، آپ کہتے ہیں این آر او نہیں، ہر بجٹ میں این آر او ہوتا ہے، یہ بجٹ بھی این آر او ہے. صرف امیر کے لیے ریلیف ہے، غریب کے لیے تکلیف ہے. یہ آپ کی معاشی فلسفہ کا بنیادی نقطہ ہے. یہ ہم نے بھگتا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے بھگتے ہیں. خان صاحب، ٹیکس آپ کو نہیں ملنے والا. نہ آپ پہ اعتماد ہے، نہ اس جمہوریت پہ، نہ اس معاشی سٹرکچر پہ اعتماد ہے. اگر آپ نے ٹیکس میں اضافہ کرنا ہے، آپ نے عوام سے ان کا پیسہ لینا ہے، تو ان کا اعتماد ہونا پڑے گا ہمارا ریاست پہ، ان کا اعتماد ہونا پڑے گا ہمارا جمہوریت پہ. ان کا they'll have to have a stake within the federation. They'll have to know کہ میں اپنا contribution وہ کیوں دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں. وہ دیتے ہیں کہ ہم سب یہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا نہ صرف سڑک بنے گا مگر ہمارا علاج بھی ہوگا، ہمارا دفاع بھی ہوگا، ہمارا بولنے کا آزادی ہوگا، ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارا جائے گا. وہ اس لیے خوشی سے دیتے ہیں. اور پھر وہ ڈنڈے سے نہیں، آپ تو اپنا فائنانس منسٹر کو اریسٹ کے پاورز دے رہے ہو ایف پی آر کے نام سے. اب دیکھو کیسے آپ کا معیشت بیٹھنے والا ہے. ڈنڈا سے ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے. جی، اسٹرکٹ قانون سازی ہونا چاہیے، ڈیٹرنس ہونا چاہیے،
لیکن آپ انکریج کرتے ہو, آپ انٹائس کرتے ہو اپنا بزنس کمیونٹی کو, اپنا چھوٹے تاجر کو کہ وہ اکنامک ٹیکس نیٹ میں آئے. ڈنڈا سے نہیں. ہم نے یہ اب ثابت کر دیا, ایس پی آر سندھ ریونیو بورڈ نے سالوں سال اپنا بنیاد سے لے کے آج تک نہ صرف باقی صوبوں کو آؤٹ پرفارم کیا ہے اپنا ٹیکس جنریشن میں, مگر وفاق کو بھی آؤٹ پرفارم کیا ہے. اور وہ اس لیے کہ ہم سب جو ٹیکس ہمارے ڈومین میں آتے ہیں جو ڈیوالوڈ ہے اس کا باقی صوبوں سے مقابلے میں ہم نے کم ریٹ رکھا ہے. اور دوسرا, ہم نیب اور ایف پی آر اور ان چیزوں سے ان کو پکڑ دکڑ کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جب تک ہم اپنا معاشی سسٹم میں اعتماد, ہمارا جمہوری سسٹم میں اعتماد, ہمارا ریاست میں اعتماد نہیں ہوگا, جب تک ہر پاکستانی کا سٹیک نہیں ہوگا, تب تک اس طریقے سے آپ اپنے عوام سے ایکسپیکٹ بھی نہ کریں. اگر ان کے بولنے کا حق بھی نہ ہو, جینے کے حق بھی نہ ہو, کسی بھی وقت مارا جا سکتا ہے, ووٹ کا حق بھی نہ ہو, پارٹیسپیشن کا حق بھی نہ ہو, وہ جو لوگ وہ بیچتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ان کا تو حق نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرے, ان کا مسائل حل کرے. وہ صرف آئی ایم ایف سے جو حکم آتا ہے آپ اس پہ سائن کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ آپ پاکستان کا سوورینٹی کا دفاع کر رہے ہو. آپ کو پاکستان کے عوام پہ چھوڑنا پڑے گا, آپ کو پاکستان کے عوامی نمائندوں پہ چھوڑنا پڑے گا, آپ کو عوام کے حکم پہ چلنا پڑے گا, تب ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اب 3 سال کا حساب دے. وزیر اعظم صاحب ہمیں یہ نہ بتائے کہ یہ کیا کرے گا, اس کو تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا. اب ہمیں بتائے آپ نے کیا ہے. عوام آپ سے حساب مانگتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے سارے کے سارے بائی الیکشنز ہارے ہیں, آپ کا عبرتناک شکست ہوا ہے. آپ کے سارے جو ٹریجری ممبرز ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے, وہ اپنے مستقبل کا تیاری کر رہے ہیں, اور ہم آپ سے حساب لیں گے آپ کے یہ سارے ظلم کے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی پورا اپنا رول پلے کر کے آپ سے حساب لیں گے. ہم آپ کو اس طریقے سے ظلم پر ظلم کرنے کو اجازت نہیں دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں نے بہت سے ٹاپکس مس کیا ہے, مگر میں جانتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کوسچنز میں وہ ٹاپکس. ذرا ہولڈ, میری بات سنیں, میں 1 بائی 1 دوں گا, آپ ورنہ پینڈیمونیم ہو جائے گا, کسی کو پھر موقع نہیں ملے گا. آپ سوال کریں. جب بھی دیکھا جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ایسا ایشو آتا ہے, غلامی صاحب کا انتخاب ہو, بجٹ پاس کرنا ہو, اپوزیشن اپنے ارکان پورے نہیں کر پاتی, اور نہ ہی اب تک یہ ہوا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی کی گئی ہو. خاص طور سے آپ کی تحریک باتیں ہیں ان کے بعد ارکان ہمیشہ کی طرح غائب ہو جاتے ہیں. فرسٹ آف آل آئی ڈس ایگری. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گیلانی صاحب کے الیکشن ہے پورا ٹرن اپ تھا, سب کچھ تھا. بالکل جو ممبرز اس نیشنل اسمبلی کے سیشن میں نہیں پہنچے تھے, جن کے پاس ایک وہ اپنے جماعتوں I'm sure ان کے خلاف نوٹسز بھیجیں گے, ایکشن لیں گے, لیکن یہ سب تنقید تب بنتا اگر آپ کے اور میرے سامنے وہ گنتی ہوتا کہ کیا تھا, کتنے لوگ تھے. بیکاز اسپیکر صاحب نے ہم سے وہ بھی بنیادی حق چھینا. اسپیکر صاحب نے ہمیں اپنا وہ ووٹ آپ کے سامنے پھر صاف نظر آ جاتا. آپ کو ایک کلوز کا تھوڑا سا ٹریلر ملا, جو حقائق ہے وہ آخری ووٹ کا تھا, جو اگر سامنے آ جاتا تو کافی کچھ لوگ ایکسپوز ہو جاتے. ہولڈ آن, وقار ستی, پھر آپ کی طرف اجازت. پھر یہ آج کا دن جو ہوتا ہے سر, یہ روایت رہی ہے ہماری اس پارلیمنٹ میں کہ جتنی بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں وہ مل کر حکمت عملی بناتی ہیں کہ بجٹ اگر کوئی I agree with you. جو ہے وہ Absolutely. آج کیا کوئی ایسی اپوزیشن کی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہ روایتیں نہ صرف اس سیشن کے لیے, ہر سیشن کے لیے, ہر اجلاس کے لیے, خاص طور پہ بجٹ سیشن کے لیے مسلسل ہوتے رہے ہیں. یہ روایتیں اگر ٹوٹے تو اس حکومت نے توڑوائے.
یہ روایتیں اگر میں کہتا ہوں کہ اسد کیسر کی اسپیکرشپ اور اس کی ڈیپٹی اسپیکر کی اسپیکرشپ اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدترین اسپیکرشپس رہے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، مطلب میں ان سارے دور کا ذکر کر رہا ہوں جب عامر بھی تھے، وہ اس لیے کہ سب بیسک سیٹس آف رولز اینڈ پرنسپلز ہیں جس کو اگر وہ فالو کیا جائے تو وہ ہاؤس فال کام کر سکتے ہیں، اور نہ حکومت کی طرف سے، نہ جس کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ ہاؤس چلائے، اور نہ اسپیکر کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے۔ ایکچولی لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہی از دا لیڈر آف دا نیشنل اسمبلی، وہاں اس کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے۔ گیلانی صاحب بھی وزیر اعظم رہا، لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب تھا کہ وہ جواب دہ تھا اس اسمبلی کو، ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کو، پورے ملک کے آپ کو عوامی بتائیں کہ نمائندے۔ اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال کی تبدیلی کے بعد بھی عوام کے حالات برے ہیں، بجٹ میں امیر کے لیے NRO ہے۔